हफ्तावार दर्स कुरान में 17वां पारा सूरतुल हज रुकू नंबर 12 आप हजरात ने पहली आयत समाअत फरमाई। सबसे पहले जिक्र है कुर्बानी का, जो हम ईद के मौका पर कुर्बानी करते हैं, हज के मौका पर कुर्बानी करते हैं, उसके बारे में इन आयात में अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की है। ये सिर्फ अभी से नहीं है, साबका उम्मतों में भी कुर्बानियां दी जाती थी। जो तारीख में सबसे पहली कुर्बानी है वो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटों की कुर्बानी है, और वो 2 बेटे काबील और हाबील हैं। जब उन्होंने कुर्बानी दी, अल्लाह पाक ने एक की कुर्बानी को कबूल फरमाया और दूसरे की कुर्बानी को रद्द फरमाया। उन कुर्बानियों के पीछे भी हिकमतें कारफरमा थी। किस्सा मुख्तसर ये कि जिसने इखलास और दिल से कुर्बानी की और जो हक बजानब था, रब ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाया। और जिसने अपने माल से गठिया माल लेकर, थोड़ा माल लेकर और ऐसा माल जो किसी और काम का नहीं है, वो रब की बारगाह में पेश किया, रब ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ये कुर्बानियाँ चलती आ रही हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी की गरज से, ज़िब्ह की गरज से मिना जब ले गए, उसके बाद हमारे लिए ये कुर्बानी सुन्नत इब्राहीमी बन गई, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। चूँकि दीन इस्लाम में दीन इब्राहीम का बड़ा अमल दखल है, और इसकी एक वजह ये भी है कि आप हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद भी हैं। हमारी नमाज में भी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। कुर्बानी में भी यही अमल, बाकी दीगर इबादत में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबीदारी का जिक्र मिलता है, और हमारी मिल्लत को मिल्लत इब्राहीमी कहा जाता है। फिर फरमाया कुर्बानी पर सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है। लियज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। ये जो बेज़ुबान जानवर चौपाए तुम्हारे ताबे कर दिए हैं, इन पर अल्लाह का नाम लेना है। यहाँ एक मसला समझ लें कि जब कोई कुर्बानी आती है तो हम उस वक्त कहते हैं कि ये फलां शख्स की कुर्बानी है। आया ये कहना जायज़ है? ये फलां बंदे की कुर्बानी है। तो अगर ये कहना जायज़ है तो ये अल्लाह का नाम लेने से क्या मुराद है? कहना तो ये चाहिए कि ये अल्लाह की कुर्बानी है। तो हम कहते हैं कि फलां हाजी साहब की या मलक साहब की या चौधरी साहब की कुर्बानी है। ऐसा कहने से तो कुरान की मंशा के खिलाफ हो गए, ये तो हराम हो जाता है। फिर नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। हम जो कहते हैं ये फलां शख्स की कुर्बानी है, मकसद ये होता है कि ये फलां शख्स ने कुर्बानी की नीयत से ये जानवर खरीदा है। ये जो अल्लाह का नाम लेना और अल्लाह का नाम जिक्र करना, इससे मुराद ये है कि आप जब ज़िबा करें, ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करें। ये वो मकाम है कि जहाँ अल्लाह के नाम के सिवा किसी दूसरे का नाम नहीं लिया जाता।
کائنات میں کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی بھی مقام دل کی آنکھوں سے دیکھیں، جنت کے ہر درخت، ہر پتے، حور و غلمان کی پیشانیوں پر، جنت کے دروازوں پر جہاں لفظ اللہ لکھا ہوگا وہاں ساتھ لفظ محمد، جہاں لا الہ الا اللہ لکھے ہے وہاں محمد الرسول۔ ہماری عبادات میں جہاں اللہ کے اسم گرامی آتا ہے وہاں نبی پاک کا اسم گرامی بھی ضرور آتا ہے۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول۔ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ ہے تو ساتھ ہی محمد رسول اللہ ہے۔ جہاں لفظ اللہ کے 4 حروف ہیں وہاں لفظ محمد کے بھی 4 حروف ہیں۔ لفظ اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے کہ اللہ نقطے نکالنے کے لیے نہیں ہوتا کہ اللہ میں آپ نقطے نکالیں، تو لفظ محمد میں بھی نقطہ نہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے نام پر بھی نقطہ گوارا نہ کیا، اپنے محبوب کے نام پر بھی نقطہ گوارا نہ کیا۔ اور حروف میں وہ حروف زیادہ پاورفل ہیں اور مین ہی اپنی حالت پر رہتے ہیں جن پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یا جن میں یا جن کے نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ پرانی کتب میں یہ لکھا ہوتا ہے، جب وہ کوئی حرف لکھا ہوتا ہے اس کے آگے پھر لکھا ہوتا ہے کہ اس پر نقطہ ہے یا نہیں ہے، مہملہ ہے یا مجملہ ہے، یا اس کے اوپر 2 نقطے ہیں یا نیچے 1 نقطہ ہے، وہ باقاعدہ تصریح کی جاتی ہے۔ ان سے حروف کی کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ لفظ محمد کو آپ جیسے جہاں بھی لکھیں محمد محمد ہوگا، اس کی وضاحت کی ضرورت کرنی نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کا اسم گرامی وہاں وہاں مصطفیٰ کریم کا نام نامی۔ نماز میں بھی جہاں نماز ادا کے خالصتاً اللہ کے لیے ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم، وہی آگے اللہم صلی علی محمد، السلام علیکہ ایھا النبی۔ جہاں اللہ کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر۔ حج دیکھ لیں، کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، کچھ اور نہیں تو میرے نبی کے طریق سے ہو کر گزرتی ہے۔ ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی افضل ترین ہستی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ جیسا نہ رب نے کوئی بنایا نہ کائنات میں کوئی ہوگا، لیکن ذبح کے وقت ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہاں بسم اللہ لفظ اللہ کے ساتھ نہ ہی کسی نبی کا نام لینا ہے، نہ ہی کسی ولی کا نام لینا ہے، نہ ہی باپ دادا کا نام لینا ہے۔ یہاں جو ہے کہ اللہ کا نام لو اس چوپائے پر، یہ ذبح کے وقت ہے کہ ذبح کرتے وقت صرف بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بسم اللہ و محمد رسول اللہ و اللہ اکبر، یا بسم اللہ و ابراہیم خلیل اللہ، یا بسم اللہ آگے کسی ولی کا نام، کہ ذبح کرتے وقت بندہ کہے کہ یہ داتا صاحب کے نام کی طرف سے بسم اللہ، میر علی شاہ صاحب کا نام بسم اللہ، یا بنی امام کا کسی کا نام بھی ذبح کرتے وقت نبی پاک سے کوئی اونچی ہستی نہیں ہے، اگر لیں گے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ذبح کے وقت صرف اللہ کا نام نامی اس میں گرا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہر جگہ تم کہتے اللہ کا نام ہے تو اللہ کے ساتھ نبی کا نام ہے تو یہاں نبی کا نام کیوں نہیں؟ تو وہ اس لیے کہ نبی رحمت للعالمین ہے، اور جانوروں کے لیے جیسے انسانوں کے لیے ایسے جانوروں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے ہے۔ اب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ محمد محمد، تو پھر رحمت کا وہ کامل طریقہ نہ رہا کہ جو سمجھا جاتا ہے، جو بولا جاتا ہے۔ اللہ پاک کا نام لے لیا، نبی پاک کا نام وہاں نہ لیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی رحمت للعالمین ہے۔ اس موقع پر چونکہ ایک طرح سے اس جانور پر یہاں مشقت ہے، تکلیف ہے، اس کو تکلیف دے کر نبی کا نام لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا نام تو راحتیں دیتا ہے، تکلیف نہیں دیتا۔ بہرحال اگر جانور قربانی کا ہے، کسی کا نام لے لیا تو وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ صرف ذبح کے وقت یہ کوشش کرنی ہے کہ
کہ ذبح کے وقت صرف نام اللہ کا لینا ہے۔ اس پر ایک مسئلہ، یہ جو 11ویں شریف ہے، کہا جی یہ 11ویں کا جانور ہے جی، یہ بیل جو ہے یہ داتا صاحب کے نام کا ہے، یہ بکرا جو ہے غوث پاک کے نام کا ہے، یہ جی میں نے 11ویں کے لیے لیا ہے۔ تو بہت سارے ایسے بیچارے مسلمان وہ کہتے ہیں چونکہ اس پر ولی کا نام آ گیا، دربار کا نام آ گیا، غوث پاک کا نام آ گیا، 11ویں کا نام آ گیا، یہ حرام ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ صرف میرا نام لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 11ویں اس وقت حرام ہوگی جب ہم ذبح کے وقت یہ کہیں گے کہ یہ غوث پاک کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، ہم ذبح اللہ کے نام پر کرتے ہیں، وہ صرف ان کے تقرب کے لیے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے قربانی حرام نہیں ہوئی، قربانی میں تو سارے ہی کہتے ہیں اپنے بیگانے کیا، سارے کہتے ہیں یہ فلاں کی قربانی ہے، تو کسی کا نام کسی چیز پر لگنے سے وہ حرام، وہ چیز حرام نہیں۔ تو بیوی آج کل کیا کہتے ہیں، ہم کس کے بندے ہیں یہ بتائیں، ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے۔ تو بیوی کیا کہتی ہے، کہیں چلے جائے کوئی پوچھے یہ کون ہے، کہتی ہے یہ میرا بندہ ہے۔ کیوں جی؟ یہ میرا بندہ ہے۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ بیوی کہتی ہے میرا بندہ، تو بیوی کافر ہوگی؟ صرف یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، اس طرح ہمارے ہاں یہ رائج ہو گیا، ایسا ہے یا نہیں؟ تو یا ایسے کوئی کسی کا بیٹا ہے، کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، تو کسی پر کسی کا نام لگنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ عورت پر مرد کا نام لگ جائے، مرد پر عورت کا نام لگ جائے، وہ حرام نہیں ہوتی۔ حرام سے مراد یہ ہے، اور یہاں تفسیر عزیزی دیگر تفسیر نے بھی لکھا کہ ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی کا نام لیں گے تو وہ حرام ہوگا، نہیں تو وہ جانور حرام نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ باقی کا جی 11ویں کی شرینی ہے، میلاد کے لڈو ہیں، تو وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں، صرف ان ہستیوں کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ ان کی محافل میں یہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور کچھ نہیں کھاتے۔ آپ ختم قرآن کی مٹھائی تو سارے کھاتے ہیں، تو وہ کیوں کھاتے ہیں؟ وہی تو رمضان کے ختم کی مٹھائی۔ صرف غلط فہمی ہو جاتی ہے، لوگ اس پر سوچتے نہیں ہیں، کوئی ایک بات کو ذہن میں بٹھا کر اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں سارے۔